शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम टी वी कनाडा की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान मनोवर मेहदी। आज सिलसिला इमामत की 10वीं कड़ी इमाम मोहम्मद नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है अल्लामा सैयद इमरान मेहदी नक़वी को। इमरान मेहदी नक़वी साहब की शख्सियत के लिए तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि किन हालात में इमाम मोहम्मद नक़ी की विलादत हुई है और फिर किस तरीके से आप परवान चढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम सिलसिला इस्मत व तहारत की 12वीं और सिलसिला इमामत की 10वीं कड़ी हैं और हमारा शजरा रसब्बी इन्हीं इमाम से मंसूब है, हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम से। देखिए, जिन हालात का आपने तज़किरा किया तो जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, 10वें इमाम की विलादत भी रजब में ही है और इमाम की शहादत भी रजब में ही है। 5 रजब की तारीख़ बयान की गई है आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी की, और 3 रजब इमाम की शहादत की तारीख़ बयान की गई है। 214 हिजरी जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाएँ और 254 हिजरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 40 साल का अरसा है, यानी आपकी हयात मुबारक का 40 साल का अरसा है। ये जो वक्त था जो इमाम मोहम्मद तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक का था, ये बड़ा सख्त वक्त था। उसकी वजह ये है कि बनु अब्बास की हुकूमत बहुत स्टेबल हो चुकी थी और सन 214 हिजरी तक आते आते उनकी हुकूमत का तकरीबन जो अरसा है वो 80 साल का अरसा गुज़र चुका है। उस 80 साल के अरसे में बनु अब्बास बहुत स्टेबल हो चुके हैं और बनु अब्बास की हुकूमत के लिए लिखने वालों ने ये लिखा कि इन्होंने आले मोहम्मद पर वो जुल्म किए कि लोगों ने बनु उमय्या को खैर से याद किया। इसी अरसे में 7वें इमाम की शहादत है, इसी अरसे में 8वें इमाम की शहादत है, इसी अरसे में 9वें इमाम की शहादत। 9वें इमाम के लिए ये भी लिखा गया है कि 28 साल के थे 9वें इमाम जब आपको शहीद किया गया, यानी जनाब सैयदा के सिन के बाद दूसरा जो कम तरीन सिन है 14 मासूमीन में, वो 9वें इमाम का बताया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इस कम सिनी में किसी को शहीद किया गया हो तो हालात किस तरह के होंगे। इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम ने सख्त हालात में दुनिया में आँख खोली है। सन 214 हिजरी अच्छा वक्त नहीं था, तकलीफ़ दे वक्त था, तकलीफ़ दे ज़माना था। और फिर जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में जो बातें बयान की गई हैं, मैं उसमें से 1-2 बातें आपकी खिदमत में इब्तिदाई तौर पर पेश करूँ। अबुल हसन आपकी कुन्नियत में बताया जाता है, अबुल हसन सालिस, और आपके 14 अलक़ाबात मशहूर हैं। अल्लामा ज़िशान जवादी साहब ने उन 14 अलक़ाबात की बड़ी खूबसूरत जो वजाहत की है, मैं जल्दी से आपकी खिदमत में पेश करूँ। 7 बरस इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का सिन था जब आपने मनसब इमामत संभाला है, 7 साल। और आपके जो अलक़ाबात हैं वो उसकी वजाहत देखिए। हज़रत अल्लामा ज़िशान जवादी साहब लिखते हैं कि आप अपने सफ़ाए नफ्स की बिना पर नक़ी थे तो कार हिदायत की बिना पर हादी, उम्मत की नसीहत करके नासे कहलाए तो अमानतदारी की बिना पर अमीन, इल्म में आप आलिम थे तो फ़िक़ह में फ़क़ीह, नफ्स में तैयब थे तो किरदार में रशीद, वादों के हक़ में वफ़ी थे तो अमाल के हक़ में खालिस, किताब व सुन्नत के लिए मौज़ा थे तो उम्मत के लिए मुर्तज़ा, सुकूनत के एतबार से अस्करी थे तो शहादत के एतबार से शहीद, और तारीख़ में आपके इन्हीं 14 अलक़ाब का ज़िक्र मिलता है। सुभान अल्लाह। तो ये एक बड़ी मुख्तसर सी चूँकि वजाहत और मुकम्मल थी, तो लिहाजा मैंने इसके लिए किताब से इस्तिफ़ादा किया। 6 बरस 7 बरस का सिन, ज़ाहिर क्या सिन होता है कि जिसमें इमाम ने मनसब संभाला। और इसमें एक लतीफ़ बात आपको बताते चलूँ, यकीनन आपके जहन में सवाल भी है कि दुश्मनान शहीद करने के बाद ये पोज़ करते थे कि वो तो अहले बैत के चाहने वाले हैं। एक शख्स था जिसका नाम जुनैदी लिखा गया है, तफसील से नाम मौजूद है, किताबों में मौजूद है।
تو معتصم نے اس شخص کو امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک جاسوس بنا کر ان کو ڈیپیوٹ کیا اس شخص کو، اور یعنی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ یہ امام کی تربیت کرے گا، پرورش کی بات کی ہے نا آپ نے، تو یہ امام کی تربیت کرے گا اور یہ امام کو علم سکھائے گا۔ تو جنیدی جاتا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امام کا سن بالکل کم سنی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی کیا حالات ہیں، بتاؤ کیا سکھایا تم نے، کیا پڑھایا، تو وہ کہنے لگا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں وہاں پڑھانے نہیں جاتا، میں وہاں پڑھنے جاتا ہوں، اور میں کیا سکھاؤں گا اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں انہیں کچھ سکھاؤں۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں تو وہ میرے لیے علم کا ایک سمندر کھول دیتے ہیں، اور میں ان کا استاد نہیں ہوں بلکہ میں تو ان کا شاگرد ہوں، اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں ان سے استفادہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ میں اس موقع پر لینا ہے ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو۔ خوش آمدید ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ اس میں ایک سوال کا اضافہ کروں کہ متوکل عباسی نے جو ایک مناظرے کے لیے خصوصیت سے دو لوگوں کو متعین کیا کہ امام علی مقام سے مناظرہ کرے، آپ ذرا اگر اپنی گفتگو میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیجیے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ دیکھیے، امام کے علمی کرامات تو ظاہر ہے کہ بے شمار ہیں، اور سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ چھپا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کے علمی کرامات کیا ہیں، جس میں آپ نے بھی ایک اشارہ کیا کہ متوکل عباسی، جس کو یزید ثانی بھی کہتے ہیں، انتہائی ظالم ترین شخص تھا، دشمن اہل بیت تھا، خدا کی لعنت ہو اس پر، بے شمار اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان علم میں شکست دینے کا ارادہ کیا۔ یہ بھی عجیب لوگ تھے کہ جو بار بار شکست کھاتے تھے لیکن پھر دوبارہ وہی ارادہ کرتے تھے۔ شاید اللہ نے یہ انتظام کیا تھا ان لوگوں کو ذلیل کرانے کے لیے۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ امام کو علمی میدان میں شکست دی جائے، اور اپنے طرف سے دو عالم اس نے تیار کیے اور ان سے یہ کہا کہ تم سخت ترین سوالات طے کرو اور وہ آ کے امام سے کرو لوگوں کے سامنے، تاکہ جو امام کا عزت ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ کم ہو جائے کسی طرح۔ اچھا، یہ منظر کئی دفعہ ہوا ہے، کئی ائمہ کے ساتھ ہوا ہے، اور 10ویں امام کے ساتھ بھی یہ واقعہ لکھا گیا۔ اب وہ دو شخص کون تھے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک کا نام ابن سکیت لکھا ہے، ایک کا نام ابن اقسم لکھا ہے۔ اب ابن سکیت اور ابن اقسم اپنے حساب سے بڑے سخت علمی سوالات لے کے آئے ہیں، اور اگر میں اس میں چونکہ بیان کروں گا تو بات پھیل جائے گی۔ میں بہت دونوں سوالات تیار کر کے لائے۔ ابن سکیت آگے بڑھے، دربار لگا ہوا ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، ابن سکیت آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ سنت الہیہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے موسیٰ کو معجزے کے طور پر ید بیضہ دیا اور عیسیٰ کو شفا یعنی طب کا معجزہ دیا، اور ہمارے نبی خاتم النبیین کو قرآن معجزے کے طور پہ دیا؟ تو کیا یہ سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں کہ ایک نبی کو ایک معجزہ اور دوسرے نبی کو دوسرا معجزہ اور تیسرے نبی کو تیسرا معجزہ؟ تو اب جو امام کا جواب ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ سوال دلچسپ ہے تو اس کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے، اور وہ جواب بڑے ظاہر ہے کہ تفصیلی ہیں اور بڑے خوبصورت جواب ہیں۔ لیکن میں بڑا مختصر کر کے ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنت الہیہ یعنی کیا ہے؟ آپ نے کہا سنت الہیہ معجزے کے ذریعے سے عہدے کو ثابت کرنا ہے۔ اچھا، فرمایا معجزے کی کوئی خاص شکل ہونا یہ سنت الہیہ نہیں ہے، معجزہ ہونا سنت الہیہ ہے۔ اچھا، پھر آپ فرماتے ہیں اور معجزہ اسی وقت معجزہ کہا جاتا ہے جب وہ اپنے دور کے تمام باکمال افراد کو عاجز کرے۔ کیا کہنا ہے،
سبحان اللہ. معجزہ اسی بے وقت شک. معجزہ ہوگا جب وہ اپنے دور کے تمام باکمال افراد کو عاجز کرے. کر دیں. بے شک. آپ نے فرمایا کہ تو نے صحیح کہا کہ اللہ نے موسیٰ کو ید بیضہ دیا، کیونکہ اس وقت جو علم عروج پہ تھا وہ جادو تھا، تو تمام جادوگروں کو انہوں نے عاجز کر دیا، بے شک. اور انہوں نے جو رسیاں پھینکی اس کو وہ یاد سارا کر جو ہے وہ نکل لیا. اژدہا بن کے نکل گیا اور وہ سجدے میں گر گئے. تو قرآن نے اس بات کو کوٹ کیا. تو اس دور میں جو تھا ضرورت ہی یہی تھی کہ یہ معجزہ دیا جائے. پھر کہا تو نے صحیح کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو طب کا معجزہ دیا، کیونکہ اس دور میں جو لوگ تھے ان کے پاس طب کا کمال تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے صحیح کہا کہ اللہ نے میرے جد کو معجزہ قرآن کریم کا دیا، کیونکہ اس دور میں جو لوگ تھے ان کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا. تو اللہ نے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کروایا اور پھر ان سے یہ اقرار کروایا کہ یہ کلام بشر نہیں ہو کیا سکتا. کہنا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. بے شک. تو کہا کہ اصل میں معجزہ سنت الہیہ ہے. اب معجزہ کیا ہوگا، کس شکل میں ہوگا، کس شکل میں ہوگا، یہ علیحدہ بحث ہے. یہ تمہاری سمجھنے کا جس کو کہنا چاہیے کہ نقص ہے، فطور ہے. یہ سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہے. یہ جواب سن کے ابن سقید جو تھا اس کو سکوت طاری ہو گیا اور وہ خاموش ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. لیکن ابن اقسم جو تھے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ سوالات ہیں اور میں کچھ سوالات مزید کرنا چاہتا ہوں. اب وہ سوال آپ کو سنا دوں. جناب سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں، نبی. کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب سلیمان نے آصف کے ذریعے سے تخت کیوں منگوایا؟ آصف برقیہ گیا. آصف ابن برقیہ. کیا آصف ابن برقیہ کا کمال سلیمان سے زیادہ تھا؟ سوال بظاہر دیکھنے میں قیمتی ہے. تو امام مسکرائے اور آپ امام علی نقی علیہ السلام نے مسکرا کے یہ جواب دیا کہ سلیمان نے اپنے وسیع کے کمال کا اظہار کرنا چاہا. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سلیمان نے اپنے وسیع کے کمال کا اظہار کرنا چاہا تاکہ کسی نبی کی جگہ پر کوئی نااہل جانشینی کے لیے نہ بیٹھے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. کوئی دعویٰ نہ کرے، ورنہ سلیمان کا اقتدار یقیناً کہ آصف سے زیادہ تھا. تو دوسرا سوال وہ کرتا ہے کہ جناب یعقوب نے اور ان کی اولاد نے حضرت یوسف کو سجدہ کیوں کیا، جبکہ سجدہ جو ہے وہ تو صرف خدا کے لیے ہے. تو یہاں سے بھی میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ سجدہ جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے اس کو شرک تصور کرتے ہیں. تو امام نے اس پہ جواب دیا کہ یہ سجدہ جو یوسف کے لیے نہیں تھا، یعنی یہ جو سجدہ یعقوب نے کیا ہے یہ سجدہ یوسف کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تو اصل میں شکرانے کے طور پر سجدہ کیا تھا کہ اللہ نے ایک زمانے کے بعد باپ کو بیٹے سے ملا دیا تھا. تو اس کے شکرانے کے طور پر پروردگار کے حضور تھا. بالکل شکرانے کے لیے. بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ آپ یہ فرمائیے کہ متوکل کا زمانہ جو انتہائی سخت ہے اس میں امام علی مقام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کس طریقے سے یہ انتظام کیا کہ ان تک خود رسائی حاصل کریں، ان کی عزت کا، مال کا، ان کے اکرام کا کس طریقے سے تحفظ کیا؟ دیکھیے متوکل عباسی کا زمانہ تو جس کو کہتے ہیں یہ یزید، مطلب اس سے بھی بدتر کوئی شخص اگر ہو سکتا ہے تو وہ متوکل عباسی تھا. اس نے 3 دفعہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی. اور یہ بات کوئی انسان بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اگر محسوس کر لے صرف کہ اگر آپ کی اجداد کے قبروں کے نشان کو کوئی مٹائے اور اس کی کوشش کرے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. یہ منظر امام نقی علیہ السلام نے دیکھا ہے اور اس کیفیت میں بھی امام علیہ السلام اپنا جو فرائض امامت ہیں ان کو نبھا رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چاہنے والا، اچھا امام علیہ السلام کے کئی ایک سفر ہیں. امام نے سامرہ کی جانب بھی سفر کیا ہے. آج بھی دیکھیے امام علیہ السلام سامرہ، تو سامرہ کی جانب سفر ہے، بغداد کی جانب سفر ہے، کئی ایک سفر ہیں امام کے. تو امام سامرہ کے قریب کسی دیہات میں تھے. ایک شخص امام کا چاہنے والا ڈھونڈتا ہوا امام کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ سرکار میں مقروض ہوں اور مجھے کچھ امداد چاہیے کہ میرا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے.
اب واقعہ تفصیلی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ لیا, اس کاغذ پہ ایک اقرار نامہ لکھا, اور اقرار نامہ یہ لکھا کہ میں نے تجھ سے یہ قرض لیا تھا. اس کو وہ کاغذ دیا اور کاغذ دے کے کہا کہ جب میں واپس سامراں پہنچوں تو لوگوں کے درمیان میں آ کے یہ خط تو مجھے دے دینا. جب امام واپس پہنچے, اس نے وہ خط آ کے لوگوں کے درمیان میں امام کو دیا. اب امام نے اس وقت اس کی مدد کی اور اس کے جو کچھ بھی ضرورت تھی اس کو پورا کیا, اور اس سے 3 گنا زیادہ اس کو پیسے دیے. اگر اس نے 10,000 مانگے تو امام نے 40,000 دیے. جب امام نے 40,000 دیے تو وہ کہنے لگا سرکار میں نے تو 10,000. تو امام نے کہا کہ یہ میری طرف سے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر لینا. سبحان اللہ. یعنی جتنا سوال تھا اس سے زیادہ عطا فرمایا. اور اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگرچہ امام نے اس سے قرض لیا نہیں تھا, لیکن اس کی عزت کا یہ خیال کیا, کیا کہنا ہے, سبحان اس کی عزت کا یہ خیال کیا کیا کہنا ہے, کہ یہ بتایا کہ میں تیرا مقروض ہوں, حالانکہ امام نے اس کو کوئی قرض نہیں لیا. سبحان اللہ. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وقت کا جو امام ہے وہ اپنے چاہنے والوں کا کس حد تک خیال کرتا ہے, کہ اگر کبھی وہ پریشانی میں آ جائیں, وہ کبھی مقروض ہو جائیں, تو امام وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کا مقروض ہوں, میں ان کا قرضہ ادا کروں گا. آپ ان سے توکل کیجئے, آپ ان سے توسل کیجئے, یقیناً آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوں گی. ایک آخری بات کہ جس کی جانب اشارہ ہے, امام کے مشکلات میں اور امام کی مصائب میں, یہ بات ہم پیش کریں گے, وقت کامل ہو گیا ہے. دیکھیے, یہ تمام جتنے بادشاہان نے وقت گزرے ہیں, جیسے متوکل تھا اور اس کا بیٹا پھر مستنصر تھا, پھر مستعین تھا, پھر موتز باللہ تھا, کہ جس نے جس نے امام کو زہر دیا ہے, یہی وہ شخص ہے جس نے امام کو زہر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ متوکل نے, اب میں سمجھتا ہوں یہی روایت شاید رونے والوں کے لیے مصائب کی یہ روایت کافی ہے. متوکل نے یہ حکم دیا کہ میں تفریح کرنے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھ کر سفر کروں گا, اور جتنے لوگ ہیں وہ میری سواری کے ساتھ پیدل چلیں گے. یہ حکم اس نے صرف امام کی وجہ سے دیا. وہ سواری پہ بیٹھا اور امام پیدل اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور اس نے جان بوجھ کے اس سفر کو کئی میل تک طویل کر دیا. یہ تکلیف امام کے لیے اس قدر شدید ہوئی کہ جب اس سفر سے واپس آئے امام, تو آپ علیل ہو گئے, آپ سخت علیل ہو گئے. اور یعنی وہ کیفیت جو تھی کہ جب وہ اپنی سواری کو دوڑاتا تھا تو اس کے تمام ہرکارے اور سپاہی ان تمام لوگوں کو یہ گویا کہ زبردستی کرتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ دوڑے, وہ اس کی سواری کے ساتھ دوڑے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہ کسی بھی باعزت شخص کے لیے یہ بات کس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ کسی بادشاہ وقت کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑے. امام واپس آتے ہیں اور اپنی اس کہنا چاہیے ناقدری پر تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ علیل ہو جاتے ہیں. اس طریقے کے کئی ایک واقعات امام کو سہنے پڑیں, برداشت کرنے پڑیں, اور اس کے بعد پھر بالآخر سن 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت ہے, زہر دیا گیا اور پھر امام کو شہید کیا گیا. یہ امام کی مختصر سی میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید عمران مہدی نقوی کا, جہاں آئے اور آپ نے گفتگو کی شہادت امام علی نقی کے حوالے سے. سامعین, ناظرین کرام, آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ احاطہ کریں ان تمام موضوعات کا کہ جو امام علی نقی کی زندگی کے حوالے سے تھے. ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آئندہ کسی نشست میں وہ تمام پہلو جو تشنا رہ گئے ہیں اس پہ علامہ عمران مہدی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.